बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन रज़ा मीर। आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा-सा सेंसिटिव है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो वाक़या पेश आया ख़ुदकुशी का, उसके बारे में हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उसके पीछे क्या वजह थी जो ये वाक़या पेश आया। मेरे साथ मौजूद हैं मिस सारा मीर, जिनका ताल्लुक तालीम के शोबे से है और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या वजह थी जो ये वाक़या पेश आया? ये वो थोड़ा-सा बताएँगी इसके बारे में? जी मिस सारा। जी, 5 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक फार्मेसी डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर के तालिबे इल्म अवैस सुल्तान ने मुबैना खुदकुशी कर ली और चौथी मंजिल से वो कूद गए अचानक और उनकी जो थी वो मौत वाक़ई हो गई मौके पर ही। तो अब इसमें कई पहलू जो हैं उनका तज्ज़िया करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरे ख़्याल में, क्योंकि मैं एक उस्ताद भी हूँ और हमारे फैमिली में सब लोग जो है वो दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस्ताद का और तालिबे इल्म का एक बहुत गहरा और एक बहुत प्यारा ताल्लुक होता है। तो जिस तरह आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह आप अपनी औलाद के बारे में कोई ऐसी बात नहीं सोच सकते, आप अपने तालिबे इल्मों के बारे में भी इस तरह की कोई बात नहीं सोच सकते और ये बहुत तकलीफ़देह साबित होती है टीचर्स के लिए भी। तो इस वाक़या के जो मुहर्रिकात हैं, जो मेरे नज़र से पहले गुज़रे, उसमें कुछ मेरे नॉलेज में ऐसी चीज़ें आई मेरे ज़राए से कि उनकी अवैस सुल्तान जो बच्चा था, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ये रूल्स हैं कि अगर अटेंडेंस 75 टू 80% से लेस हो, तो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है। अब जो इसमें मैं थोड़ी-सी मालूमात देना चाहती हूँ आपको, फिर मैं इस केस की तरफ आती हूँ। कि अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए और सेमेस्टर रिवाइज करना पड़े, तो जो है वो बहुत ज़्यादा तालिबे इल्मों को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सेमेस्टर रिवाइज करना, 6 मंथ्स अपने वेस्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें बहुत ही वो एक प्रेशर में आ जाते हैं और उनके लिए ये चीज़ जो है वो इसको कबूल करना काबिल कबूल नहीं सही होती बात, समटाइम्स। सही और बात। इसके अलावा ये भी मेरे ज़राए से पता चला कि किसी टीचर के साथ उनकी कोई जो थी वो थोड़ी-सी, टीचर ने उनके साथ तल्ख़ कलामी की और थोड़ी-सी उनको क्लास के सामने इंसल्ट किया और कोई उनके पास किसी दिन लैब कोट नहीं था। लैब कोट ना होने पर जो टीचर हैं उन्होंने बहुत डाँटा और उनसे कहा कि वो लैब कोट लेकर आएँ। तो लैब कोट जब वो लेने गए तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो हॉस्टलाइट थे और तो लैब कोट लाने में, करने में उनको काफ़ी वक़्त दरकार था। जब वो काफ़ी ताख़ीर के साथ जमात में दाखिल हुए, तो टीचर ने जो है वो मज़ीद डाँटा और उनको उनकी अटेंडेंस लगाने से इनकार कर दिया और उनके साथ जो थी वो काफ़ी तल्ख़ कलामी और सख्त लहजे में बात की, जिस पे सुनने में आया है कि उन्होंने कोई 50 बार अपने टीचर से माफ़ी माँगी। अब ये तो वो बातें हैं जो क्लास में बाकी तालिबे इल्मों को, उनके क्लासमेट्स को पता हो सकती हैं या उनके टीचर्स को पता हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें सामने आई थी और उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान का ले ली और जान का खात्मा कर दिया। अब ऐसे वाक़यात जो हैं ये पूरे माशरे को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और कोई बाशऊर और कौम जो है और कौम का हर फ़र्द जो बाशऊर है, वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा तशवीश का शिकार होगा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का इसके बारे में क्या स्टांस है और जो चेयरमैन है रऊफ़ साहब, उनका क्या इसके ऊपर स्टांस है? जहाँ तक मैंने अवैस रऊफ़ साहब चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की कॉन्फ्रेंसेस और बच्चों के साथ उनकी बातें सुनी हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े दर्द दिल रखने वाले आदमी लग रहे हैं और अच्छे तरीके से इस मामले को डील कर रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स पे मबनी कमेटी भी बनाई है ताकि इस बात की तह तक जाया जाए कि एक बच्चे ने आखिर अटेंडेंस शॉर्ट होने या टीचर की तल्ख़ कलामी पर इतना संगीन कदम कैसे उठा लिया। अब इसमें बहुत सोचने की बातें हैं, थॉट प्रोवोकिंग ये एक इश्यू है, ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपको 1 से 2 जुमलों में समझा सकूँ। तो इसमें ये है कि वो कहते, उनका कहना ये है कि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं थी
اور اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ سیمسٹر ریپیٹ کرتا. تو یہ ایک میرے خیال میں کافی پریشرائزنگ بات تھی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی بچ گئی ٹیچر کی تلخ کلامی کی بات یا ٹیچر کے سخت رویے کی بات. تو بعض اوقات ٹیچرز جو ہیں وہ طالب علموں کی بہتری کے لیے یا ان کے ساتھ ان کے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ایسا رویہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ہزاروں طالب علموں کے پاس ہوتا ہے تو خودکشی تو کوئی کروڑوں میں سے ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے. میں ایک ٹیچر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کسی ٹیچر نے اگر فار دا ٹائم بینگ اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو لیب کوٹ لانے کے لیے کہہ دیا یا اس کی اٹینڈنس اس کو دھمکی دے دی کہ اٹینڈنس نہیں لگاؤں گی یا اس طرح، تو وہ جا کر سوئسائڈ کمٹ کر لے. ایسا نہیں ہے. اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طالب علم کو کوئی اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک آدمی جب خودکشی یا سوئسائڈ کمٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کے ذہن میں بہت سی پریشانی کی وجوہات اکٹھی ہو جاتی. ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی وائز پریشان ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈز وائز پریشان ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی فزیکل بلنگ کر رہا ہو وہاں پہ یونیورسٹی میں کوئی بچہ، کیونکہ آج کل ماحول کتنا خراب ہے، کتنے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی میں ہر طرح کے پڑھتے ہیں اور اچھے برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں. تو میرے لیے یہ کہنا، ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ مشکل ہے. یہ تو تب سامنے آئے گا جب کوئی بچہ، اس کا دوست، اس کا کوئی کلاس فیلو، اس کا کوئی ٹیچر ایسا سامنے آئے گا، یا اس کا کوئی ویڈیو ریکارڈ یا اس کے فون میں سے کوئی ایسا ڈیٹا ہم نکال سکیں گے کہ جس میں کوئی ایسے محرکات ہمارے سامنے آئے کہ اس میں پتا چلے کہ وہ کس چیز سے اس قدر پریشان اور اس قدر پریشرائزڈ تھا کہ اس نے سوئسائڈ کمٹ کر لی اور اپنی جان کو ہی ختم کر دیا تاکہ وہ ان تمام دکھوں سے آزاد ہو سکے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ذہنی حالت جو تھی وہ مختلف وجوہات کی بنا پر جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، جو وہ اپنے غصے کو، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو کنٹرول نہیں کر پایا. اور یہ ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات اکثر اب دیکھنے میں آ رہے ہیں. میں اپنی دوسری ویڈیوز میں ایک دو اور واقعات ہیں جن پہ بات کرنا چاہوں گی. تو یہ ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کیس کو ہمیں ایسے نہیں دینا چاہیے. یہ ہمارے لیے، تمام ٹیچرز کے لیے، طالب علموں کے لیے، یونیورسٹی، کالجز، اسکولز کے انتظامیہ کے لیے ایک کیس سٹڈی ہونی چاہیے. یہ بچہ تو چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے، لیکن ہمارے دوسرے بچے کوئی اس چیز کا شکار نہ ہو. اچھا، ایک اور کوشچن میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اب پچھلے کچھ سالوں میں کافی تعلیمی اداروں میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اصل بات ہی یہی ہے کہ سوئسائڈز کمٹ ہو رہی ہیں اور مرڈرز بھی ہو رہے ہیں اور اس طرح کی واقعات چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں جن کو ہم چھوٹی بات سمجھتے ہیں. اس شخص کے لیے وہ چھوٹی نہیں ہوگی، اس کو ظاہری بات ہے وہ پنچ کر رہی ہے تو وہ ایسے کر رہا ہے. اب روک تھام کیسے کرنی ہے؟ تو تمام یونیورسٹی انتظامیہ، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلز اور جو بھی لوگ ہیں، سی آرز وغیرہ یونیورسٹی میں ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور قابل غور بات ہے کہ وہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے نفسیاتی مسائل کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے، اسٹوڈنٹ ویل بینگ، ٹیچر ویل بینگ، ہیڈ ویل بینگ کے لیے جو ہے وہ کاؤنسلرز ہونے چاہیے. اور یونیورسٹی کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کا کوئی پریشر محسوس ہو رہا ہے، اس کے فائنینشیل کرائسس ہے، اس کا فیملی ایشو ہے، اس کا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بریک اپ ہے ایون، یا اس کو کوئی بلنگ کر رہا ہے، اس کو کوئی فزیکل ٹارچر کر رہا ہے، اسی کو کوئی تھریٹ دے رہا ہے، اس کا کوئی سوشل میڈیا ایشو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج کل کے دور میں. سائبر کا کوئی ایشو ہے، جیسے سائبر کرائم کا کوئی ایشو ہے، کوئی تھریٹ ہے سوشل میڈیا پہ، فزیکل سامنے کچھ بھی، تو وہ جو وہاں پہ ویل بینگ کاؤنسلر ہے یونیورسٹی کے اندر، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھتا ہے اور وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، جس کے ساتھ بات کر کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی ایک جو ٹرامیٹک اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو باہر آنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک تو یہ میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے جو بہت ویلڈ ہے، اس پہ سب کو غور کرنا چاہیے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ
ان کرنٹ سچویشن، ان کرنٹ ماڈرن پیریڈ جو ہے وہ ٹیچرز کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایک سخت ٹیچر، ایک ٹپیکل ٹیچر، ایک کنونشنل ٹیچر کے رول سے نکل کر ایک فرینڈلی ٹیچر، ایک فرم ٹیچر اور ایک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ٹیچر کے طور پر سامنے آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک دوست بن جائیں، بچے کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں. اٹس ناٹ پاسبل. یو آر اے ٹیچر، یو مسٹ بی اے ٹیچر، یو بہیو لائک اے ٹیچر. بٹ وہ جو کنونشنل ٹیچنگ تھی کہ آپ دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، یہاں پہ میں اپنی ٹیچر برادری کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے ٹیچر تب بنیں گے جب آپ انڈرسٹینڈ کریں. ماڈرن دور وہ پرانے دور سے ڈفرینٹ ہے. میر صاحب آپ دیکھیں کہ جب کووڈ آیا 2019 کے اینڈ پہ کووڈ سٹارٹ ہوا، 2020 سے کووڈ باقاعدہ آیا. پوری دنیا کے اندر، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، ہر شعبہ زندگی میں سینیریو چینج ہو گیا ہے. آپ اس کو اب کوئی پرانے زمانوں کی طرح چیزوں کو ڈیل نہیں کر سکتے. اس سینیریو میں آپ نے بڑے کلوزلی ڈیتھس دیکھی، اپنوں کو جاتے دیکھا، لوگوں کا ایک دوسرے سے گیپ دیکھا، آئسولیشن دیکھی، بیماری دیکھی، لیک آف فنڈز دیکھا، بزنس کو ختم ہوتے دیکھا، بزنس کو ریز ہوتے دیکھا. تو بہت ساری چیزیں جو تھی وہ آئیں، اور اس کے بعد سے ورلڈ میں بہت تیزی سے چینجز ہیں، ڈپریشنز ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں. بٹ دیر آر لاٹ آف تھنگس which are disturbing for the people. اور یہ کہنا کہ اگر پیرنٹس ڈسٹرب ہیں تو بچہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، that's totally wrong. تو بچے بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور جب بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھائی کے پریشر کے ساتھ فائنینشیل پریشرز، بڑوں کی باتوں کے پریشرز، کنونشنل ٹیچنگ کے پریشرز بچوں کو بہت زیادہ پریشر دیتے ہیں. اور آج کا بچہ سینسٹیو ہے، اور اگر آپ اس کو سامنے سے بات نہیں کرنے دیتے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی اچھا لسنر بننے کی ضرورت ہے کہ وہ بچے کے پرابلمس کو، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، اس کو سنیں. اور ٹیچر کا بھی کام یہ ہے کہ وہ لیٹ آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس کو سنیں اور اس کے اکارڈنگ ڈیسیژن لے. نہ کہ وہ ایک ٹیچر ہے تو وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. تو ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کی بجائے آپ کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچرز کی پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہیڈز کی بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ ٹیچنگ سے کیا ایکسپیکٹ کریں. تو یہ بڑی ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر ہماری پوری سوسائٹی میں تمام یونیورسٹیز کو اپنے اٹینڈنس کے رولز اینڈ ریگولیشنز، اس میں وہ میڈیکل فیسلٹی کیا دے سکتے ہیں، کتنی چھٹیاں آفر کر سکتے ہیں، اور اگر کسی بچے کی جینوئن ریزن سے اٹینڈنس شارٹ ہے تو اس کے اندر اس کو کنسیڈر کرنا، جی پی ایز کے لیے بہت زیادہ پریشرائز نہ کرنا. اور اگر کوئی بچہ بہت زیادہ خاموش رہتا ہے، اس کا کوئی فرینڈ نہیں ہے، تو نفسیاتی مسائل کا ایڈریس ہونا، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ مینٹل ویل بینگ ٹیچرز کی، اسٹوڈنٹس کی، ہیڈز کی، انتظامیہ کی، ہر چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے پاکستان میں. اور جو انتظامیہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو ویل بینگ ہے، جیسے اب چیئرمین صاحب نے بھی شامل کیا ہے کمیٹی میں، تو اس میں اسٹوڈنٹ کاؤنسل اور بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی ترجمانی ضرور ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں ان کو اسٹوڈنٹس سمجھ سکیں. اچھا، یہ ایک اور کوشچن میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کاؤنسلر جو ہے وہ کیا ہر اسکول میں ہونا چاہیے، ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ جو جتنے ادارے ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے یہ پرابلم یہ سالو ہو سکے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرائیویٹ بڑے بڑے اسکولس ہیں ان کے بارے میں مجھے نو ہاؤ ہے کہ وہاں پہ ویل بینگ کاؤنسلرز ہیں، ٹیچرز کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اور آج کل جو ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان باتوں پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ رانا سکندر صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے وہ پبلک سیکٹر میں بھی اس کو سیٹ اپ کو بنائیں. ویل بینگ کاؤنسلرز اور سب لوگ ہونے چاہیے تاکہ نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ضبط نفس جو ہمارے دین میں ہے اس کے لیے وہ اس کے اوپر کام کر سکیں. اور ایک بات آخری میں آپ کو میر صاحب کہنا چاہوں گی کہ جو دوستی ہے وہ بڑی ضروری بھی ہے زندگی میں. بے شک آج کے اس دور میں بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر دوستی کرنی چاہیے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک دو مخلص دوست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہر ایک کو کوئی پریشانی، کوئی
پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. دنیا میں میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کہ اس کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو. کوئی ایک دو مخلص دوست, اچھے دوست, دیندار دوست اور باشعور دوست ہونے چاہیے, چاہے خاتون ہو, چاہے مرد ہو, چاہے اسٹوڈنٹ ہو, چاہے بچہ ہو, بچی ہو, مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ کمپنی اور گیدرنگ اچھی ہونی چاہیے جی, تاکہ وہ ان سے ان باتوں کو ڈسکس بھی کر سکے. تو یہ میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں, جیسے یہ جو بچہ جو دنیا سے چلا گیا, اس کو جو ہے وہ انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی دوست نہیں تھا, اور وہ 3-4 سال سے 5th سیمسٹر کا بچہ تھا, تو وہ بڑا خاموش اور تنہائی میں رہنے والا بچہ تھا. تو ایک تنہا انسان جو ہے وہ اگر اس کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو اور پریشان کر لیتا ہے اوور تھنکنگ سے. تو اوور تھنکنگ جو ہے وہ لیڈس ٹو ڈپریشن. تو اس ڈپریشن سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھا اور مخلص دوست موجود ہو جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں, اور وہ آپ کو بتائے کہ جو بات آپ اتنی بڑی سمجھ رہے ہیں کہ آپ جان لینے کا سوچ رہے ہیں, وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے, اس کو مل جل کر حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں آپ اویس سلطان کے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنے بچے کو ساتھ بٹھائیں, ان کو ٹائم دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ تھوڑا بہت وہ فری ہوں اور اپنی پرابلم ڈسکس کر سکیں. اور ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے, اور بچے کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام دے اور اس کی غلطی کو معاف فرمائے. آمین.